रहमान साहब ने असेंबली में, आपने ये सारी वीडियो देखी होगी मुमकिन है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि तुमने एक मस्जिद की भी ईंट गिराई ना तो मैं मौलाना फजलुर रहमान नहीं होगा। जरूरत नहीं होगी किसी के कि उसके बाद कह रहे हैं कि उनको खत्म किया जाए और वहां स्कूल खोले। जब ठीक है, स्कूलों की एक अपना एक है, वो भी उसका कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि तुम मसाजिद को मदारिस को खत्म करके कहो इनकी जगह हम स्कूल खोलेंगे, और फिर हम इन लोगों के नारे मारते हैं यार, और इन लोगों के पीछे दौड़ते हैं जो इस्लाम की इस कदर दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, जिनके दिलों के अंदर मस्जिद मदरसे की चार दीवारी तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं है, और हम इनके पीछे नारे मारते भाग रहे हैं, भूखे प्यासे भाग रहे हैं, कभी जेलों में जाते हैं। इतनी तो अक्ल इंसान को होनी चाहिए कि जिस आदमी का इंतखाब करते हो कम से कम वो बंदे का पुत्र मुसलमान तो हो। हम इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं कि किसी भी मसाजिद को किसी भी सूरत में गिराने का कोई इख्तियार रियासत के पास नहीं है। एक तो यह है ना कि कोई मस्जिद इस जमाने में अभी किसी जगह किसी आदमी ने कब्जा कर दिया और मस्जिद बना दी, और इस कब्जे की जगह पर मस्जिद बनाना बिल्कुल जायज नहीं है। जिन मसाजिद के गिराने का कह रहे हैं उनमें आधी मसाजिद पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। अब तुम्हें कौन सा कब्जा याद आ गया कि उस वक्त ये कब्जे के साथ बनाई गई थी? सिर्फ फ्रॉड और जानबूझकर इस्लामाबाद के हालात खराब किए जा रहे हैं, जानबूझकर। देखिए बाजोड़ में क्या हालात हैं, अब वही हालात की यहां भी बनाना चाहते हैं कि यहां एक दूसरों की कत्ल गारत हो, अमन और अमान खराब हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसाजिद अल्लाह के घर हैं, इन पर किसी की हाकिमियत नहीं है। और हम मुसलमानों को इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारा मसाजिद के साथ उस तरह का ताल्लुक ही नहीं रहा। अगर हम लोग मस्जिदों का रुख करते, दुनिया के किसी के बाप के भी जरूरत में नहीं था कि वो मस्जिद आकर गिराता, लेकिन हम लोगों का ताल्लुक ही मस्जिद से कट गया। हफ्ते में एक दिन आते हैं, या कभी गलती से कोई हफ्ते के बीच में कोई जबरदस्ती ले जाए तो आ जाते हैं। हम मुसलमानों का ताल्लुक उस तरह का नहीं रहा मसाजिद से, इसलिए इन लोगों ने बड़ा जोश और जज्बे के साथ आकर मसाजिद गिराई। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की असेंबली में। उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं ना मौलवी क्या करते हैं, अब देखो मौलवी क्या कर सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने असेंबली में, आपने ये सारी वीडियो देखी होगी मुमकिन है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि तुमने दोस्तों आज मस्जिद की अहमियत के हवाला से और मस्जिद के आदाब के हवाला से चंद एक बातें आप हजरात के गोश गुजार करूँगा। अल्लाह जल्ला शानुहु से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही बात करने की और हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक भी नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मसाजिद शाइरुल्लाह में से हैं। ज़मीन के अंदर जितनी भी मसाजिद हैं ये अल्लाह की यादगारें हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब जगहें मस्जिदें हैं। व अबगदुल बिलादि इलल्लाहि ताला अस्वाकुहा, और अल्लाह के नज़दीक सबसे मबगूज़ जगहें बाजार हैं। तो अल्लाह के रसूल की इस हदीस के मुताबिक दुनिया में जितनी भी मसाजिद हैं ये अल्लाह की सबसे पसंदीदा और महबूब जगह हैं। जब बंदा मुसलमान में और आप किसी मस्जिद में बैठते हैं, जिस तरह अभी हम बैठे हैं, तो ये अल्लाह के नज़दीक सबसे पाकीज़ा जगह में हम बैठे हैं, सबसे खूबसूरत जगह में हम बैठे हैं। तो मसाजिद अल्लाह की महबूब जगह हैं, और ये मसाजिद की जितनी भी ज़मीन है पूरी दुनिया में, ज़मीन के जिस जिस हिस्से पर मस्जिद बनी है, इस ज़मीन के हिस्से को कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में शामिल फरमाएंगे। और इन मसाजिद में नमाजें पढ़ने वाले, सजदे करने वाले लोग, जब इन मसाजिद को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो ये मसाजिद की ज़मीनें अल्लाह से अर्ज करेंगी कि या अल्लाह,
آپ نے ہمیں جنت میں شامل کر دیا، لیکن جو جو لوگ ہم پر سجدے کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ہماری سفارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر مساجد کی ان جگہوں کی سفارش سے اللہ ان لوگوں کو جو مساجد آباد کرتے رہے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہو گئی۔ مساجد اسلام کی پہچان ہے۔ مساجد کیا ہیں؟ اسلام کی پہچان ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں، اگر وہاں کوئی مسجد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار ہاں یہاں مسلمان آباد ہیں، اور اگر کہیں مسجد نہیں تو آپ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، بھئی یہاں کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہاں کوئی مسلمان ہے نہیں ہے۔ تو مساجد اسلام کی پہچان، اللہ کے شعار، اللہ کی یادگار ہیں کہ مسجد کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کا گھر ہے۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک مسجد کو گرایا گیا راتوں رات، اور اس کو بالکل منہدم کیا گیا، قرآن پاک کی بھی بے حرمتی ہوئی، اور یہ چند گھنٹوں کے اندر اس کو بالکل ملیا میٹ کر کے وہاں درخت لگا دیے گئے۔ اور ظلم یہ ہے کہ یہ ریاست کی ناک کے تلے ہوا، ریاست کی نظروں کے سامنے ہوا، مساجد گرائی گئی، اور کا بھی انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ جو اس وقت اسلام آباد میں ہوا، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی اسلام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول، شریعت، دین، اللہ کے گھر کے ساتھ۔ اور دکھ اس بات کا بھی ہے کہ اگر یہ کام ہندوستان میں ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چلو وہاں کی حکومت ہے، وہ ہندو ہیں، بد مذہب ہیں۔ یورپ کے کسی ملک میں ہوتا تو ہم کہتے کہ چلو وہ لوگ بد مذہب لوگ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مساجد انہیں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن قضیہ یہ ہے کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا، ہمارے اس ملک کے اندر ریاست کے کارندوں کے سامنے اللہ کا گھر گرایا گیا، اور مزید 49 اور مساجد کے چکر میں لگے رہے کہ ہم ان کو بھی گرائیں گے۔ کیوں گرائیں گے؟ اس لیے کہ اسلام آباد کی خوبصورتی ان مساجد کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ اسلام آباد ملک پاکستان کا ایک دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، جہاں پوری دنیا کے بڑے بڑے مگرمچھ لوگ آتے ہیں، جس میں مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، نان مسلم بھی، انگریز، گورے، ہندو، عیسائی سب آتے ہیں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ اسلام آباد کے اندر بہت سارے مدارس ہیں۔ نام رکھا ہے اسلام آباد، یہاں وہاں اسلام آباد کم کر رہے ہیں۔ تو وہاں چونکہ بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی آتے ہیں، چونکہ ہم نے پڑھا ہے وہاں اسلام آباد میں کافی عرصہ، تو وہاں عصر کے بعد خاص کر یہ ماحول ہوتا ہے کہ تقریباً اسلام آباد کی ہر سڑکوں کے اوپر طلباء پھر رہے ہوتے ہیں، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، طالب علم عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، دنیا پھر انہیں دیکھتی ہے، تو انہیں یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے داڑھیوں اور پگڑیوں والے کہ یار یہ اسلام آباد پاکستان کے دل میں، دارالخلافے میں، جس داڑھی اور پگڑی کو ہم ختم کرنے کے چکر میں وہی لوگ یہاں پھرتے نظر آتے ہیں۔ مدارس بھی تو بہت سارے اسلام آباد میں۔ تو یہ یہود و ہنود سے متاثر ہو کر ان کو راضی کرنے کے لیے ہماری ریاست نے یہ ایک غلیظ قدم اٹھایا اور مسجد گرائی۔ حالانکہ مسجد بنیاد ہے مسلمان کی۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی مسجد میں گزاری۔ مکے میں جب تک حضور علیہ السلام اعلانیہ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت تک دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر مسجد کو منتخب کیا گیا اور صحابہ وہیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا در کھل گیا، حضور نے بقیہ 13 سال بیت اللہ میں عبادت کی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے گئے تو سب سے پہلے قباء میں گئے، اور قباء میں 2 ہفتوں کے اندر اندر مسجد تعمیر ہوئی، جس مسجد کا نام مسجد قباء تھا۔ وہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اور مدینے میں آ کر آپ علیہ السلام کی اونٹنی جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر بیٹھی، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کر کے قباء میں یا مدینہ میں جا کر اپنا گھر نہیں بنایا کہ پہلے میں جا کر اپنا گھر بنا لوں، فیملی والوں کی سیٹنگ کر لوں، پھر مسجد بناؤں گا، نہیں، سب سے پہلے مسجد۔ پھر اس مسجد کے لیے حضور نے کتنی مشقت بھی اٹھائی، گارے مٹی کا کام بھی کرتے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر حضور لا رہے تھے، اور اس کی تعمیر میں حضور علیہ السلام نے کام کیا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد پھر باقی کام ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے کام، چاہے وہ اس وقت کے سیاسی کام تھے یا سماجی کام تھے، سارے کے سارے کام اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اگر کسی قافلے کو روانہ کرتے تو اسے مسجد سے روانہ کرتے، کوئی اگر لشکر واپس آ کر کارگزاری سناتا تو وہ مسجد میں آ کر سنایا کرتا تھا، اور مسجد کے اندر ہی اللہ کے رسول کے ساتھ غیر مسلم لوگوں کے وفود آیا کرتے تھے اور آ کر آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے مسجد میں، اور حضور ان کو دین پیش کیا کرتے تھے، مسلمان بھی ہو جاتے تھے۔ اپنے جو اہل ایمان صحابہ تھے، ان صحابہ کو بھی اللہ کے رسول مسجد میں ہی تعلیم دیا کرتے تھے، ذکر کا حلقہ لگتا تھا، تعلیم و تعلم کا حلقہ لگتا تھا، یہ سارے کام مسجد میں تھے۔ حبشہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے سین کے اندر جنگی کرتب دکھائے، یعنی حضور کے زمانے کے اندر جو ٹریننگ ہوا کرتی تھی افواج کی، وہ بھی مسجد میں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول ان جنگی کرتبوں کو دیکھ کر بہت مسکرائے اور بہت خوش ہوئے۔ اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئی، اللہ کے رسول نے اسے اپنی رحمت والی چادر دی اور اسے ڈانپا، بعد میں وہ چل کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضور کے زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا تھا، جو معاملات بھی ہوتے تھے، چاہے وہ انفرادی تھے یا اجتماعی تھے، پوری قوم کے تھے، اہل ایمان کے تھے، سارے کام مساجد میں ہوتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ آج ہم ہوتے ہیں نا، ہم کوشش کرتے ہیں بھئی ہاں کہیں اگر کوئی کسی جگہ مکان بنانے کا ارادہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بڑا مکان ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ ہو جائے۔ حضور نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضور جہاں جاتے تھے وہاں پہلے مسجد کی تعمیر کر، پہلے مسجد ہوگی پھر بقیہ کام ہوگا۔ اور جو صحابہ اہل ایمان مسجد نبوی سے دور تھے، دیہاتوں میں تھے، رات کو نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی مسجد البیت کے نام سے مسجد بنائی رکھی تھی، جس طرح میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ ہر گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر کمرے چھوٹے ہیں تو کم سے کم کسی ایک کونے کو مختص کر لیا جائے اور اس میں سلے بچھا دیے جائے اور اس کو مسجد کا نام دے دیا جائے، تاکہ ہمارے گھر کی جو ہم مرد لوگ تو مسجد میں آ جاتے ہیں، عورتیں کدھر جائیں گی؟ ان عورتوں کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ بن جائے۔ جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو مسجد میں نہیں لا سکتے، وہ بھی ان کو بھی پتہ چلے کہ ہاں یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، اس سے ان کی ذہنی تربیت ہوگی۔ جو تھوڑے بڑے ہیں ان کو مسجد میں لایا جائے، ہم مرد مسجد میں آتے ہیں، عورتوں کو گھر میں یہ سہولت دے دینی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مسجد سے عبارت ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی کو، آج دیکھیں نا ہمارے جو سیاسی قسم کے لوگ ہیں ان کی اپنے اپنے دفتر ہوتے ہیں، جی فلانی جگہ فلانی سیاسی جماعت کا یہ دفتر ہے، یہ دفتر ہے، ان کو دیکھا دیکھی ہمارے مذہبی لوگوں نے بھی اپنے اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ فلانی جو مذہبی جماعت ہے اس کا دفتر یہاں ہے، فلانی مذہبی جماعت کا دفتر یہاں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کم سے کم مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی لوگوں کو آج بھی اپنے دفتر مسجد میں ہی بنانے چاہیے، وہیں سیاسی اجلاس بھی ہوں، وہیں سارے معاملات ہوں، لیکن نہیں، ہمارے مذہبی لوگ بھی اس سے متاثر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کہاں گزری؟ مسجد میں گزری۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزاریں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم
کبھی کوئی پریشان ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، تو آپس میں کہتے ہیں چلو یارا کوئی چکر لا کے آئیے، کوئی مری جلیے، فلان جگہ جاتے ہیں جی، چکر لگا کے آتے ہیں، دل بڑا اداس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جب کبھی دل اداس ہو تو ہم کہتے ہیں چلے بھائی آج مسجد چلتے ہیں، جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیتے ہیں. اداسی بھی اللہ ختم کریں گے، اللہ اپنے گھر میں بندے کو آتے دیکھ کر خوش بھی بڑے ہوں گے، اور یہ مسجد بھی فخر کرے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارا چونکہ سوچ ہی ان حالات میں، اس زمانے میں ایسی بدل چکی ہے کہ مسجد کی طرف آنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی. ہم بازار میں جا کر بیٹھ جائیں گے 2 گھنٹے، ویلے کوئی کام نہیں ہے، چلو بازار چلتے ہیں، کوئی پیزا شیزا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، وہاں گھنٹوں گزر جائیں گے، مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کہاں گزری؟ مسجد. حضور کے زمانے میں سارے کام کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں ہوتے تھے. اور آج ہمارے کام ہو رہے ہیں مسجد میں؟ کہیں بھی نہیں ہو رہے. ہاں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی تھوڑی دینداری ہے، وہاں کچھ نہ کچھ رمق اب بھی نظر آتی ہے کہ وہ لوگ مسجدوں میں اپنے جرگے بیٹھاتے ہیں، وہیں سے پھر فیصلے کرتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی حضور کی دیکھا دیکھی، جو بھی صحابہ پوری دنیا میں پھیلے، دین صحابہ کے ذریعے دنیا میں پھیلا نا، تو صحابہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں پہلے جا کر مسجد بناتے تھے. ایک صحابی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے زمانے کے بہت بعد کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی قیروان، ایک جگہ کا نام تھا قیروان، وہاں اپنے تقریباً 30,000 لشکر کے ساتھ اس قیروان کی بستی میں اترے، جو ہر طرف ایک جنگل تھا، بظاہر کوئی بستی نہیں تھی، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالنا تھا. اور ان حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 17 یا 19 صحابہ بھی تھے، باقی غیر صحابہ تھے. یہ حضور کے بہت بعد کی بات ہے. اب وہ ہر طرف ایک پھیلا ہوا جنگل تھا، وہاں درندے تھے. تو حضرت عقبہ بن نافع نے باقی 17 صحابہ سے مشورہ کیا، بھئی ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، اور اس جگہ کو ہم نے آباد کرنا ہے، لیکن جنگل اس قدر خطرناک ہے، کیا کیا جائے؟ چنانچہ مشاورت سے یہ بات طے ہوئی کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ایک اونچی چٹان پر چڑھے، اور جنگل کے درندوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ جنگل کے درندوں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم 3 دن کا تمہیں ٹائم دیتے ہیں، 3 دنوں کے اندر جنگل خالی کر دو. اگر 3 دن کے بعد کوئی درندہ ہمیں نظر آیا ہم اسے قتل کر دیں گے. 3 دنوں کے اندر خدا کی قدرت، پورا جنگل خالی ہو گیا. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں لوگوں کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے درخت کاٹے، جگہ سیدھی کی. اب سب سے پہلے حضرت عقبہ بن نافع نے کیا کیا؟ سارے صحابہ اور پورے لشکر کو کہا کہ بھئی ہم سب سے پہلے مسجد بنائیں گے. کیا کریں گے؟ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے لوگ ہیں، ان کے لیے گھر چاہیے، خیمے چاہیے، لیکن وہ کام سارا کا سارا بعد میں ہوگا. پہلے کیا کریں گے؟ مسجد بنائیں گے. جب مسجد کے لیے جگہ منتخب کر دی، کوئی پتھر شتر لگائے، شام کا وقت ہو گیا. اب قبلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں قبلہ کس طرف ہے. مسجد جنگل میں ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس دور میں کوئی ایسا سسٹم بھی تو نہیں تھا، آج کل تو جدید دور ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار قبلے کا انتخاب کیسا کریں. بڑے پریشان تھے. رات کو سو گئے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عقبہ پریشان کیوں ہے، اداس کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے قبلے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے تھوڑا اداس ہوں. تو اللہ کے رسول نے حضرت عقبہ کو کہا کہ عقبہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں مسجد کا قبلہ بھی بتا دیتا ہوں، جگہ کی نشاندہی کرتا ہوں. حضرت عقبہ فرماتے ہیں میں خواب میں ہی دیکھ رہا ہوں. میں اللہ کے رسول کے ساتھ چلا گیا. آپ علیہ السلام نے ایک چھڑی لی اور اس چھڑی کے ساتھ مسجد کا احاطہ بھی سمجھایا اور اسی چھڑی کے ساتھ قبلے کا نشاندہی بھی کروائی کہ اس جگہ اس طرف مڑو گے تو یہ تمہارا قبلہ ہوگا. حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میری آنکھ کھلی میں دوڑتا ہوا گیا، اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں خواب میں نے دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا کہ واقعتاً وہاں نشان لگے ہوئے تھے، اور پھر اسی نشان پر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تعمیر کی. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول، صحابہ پوری دنیا میں گئے، سب سے پہلے جہاں جاتے تھے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ مسجد پہلے بناتے تھے.
ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی جگہ جاتے ہیں, کہیں کوئی زمین خریدتے ہیں, کوئی گھر خریدتے ہیں, کہیں رینٹ پہ رہتے ہیں, کوشش کیا کریں کہ بھئی ایسی جگہ اپنا گھر لیں کہ جہاں مسجد کے زیادہ قریب ہو. اس میں بڑی رحمتیں ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں. وہ آج کل یہ چیز اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مسجد کی قدر کوئی نہیں ہے, قدر و قیمت ہماری نگاہ میں مسجد کی منزلت کوئی نہیں ہے. اگر ایسی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو ہم ایسے کوشش کرتے کہ ہم مسجد کے قریب آباد ہوں. ابھی بھی کچھ دیندار لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو بڑی فوقیت دیتے ہیں کہ یار اگر کسی جگہ ہم کوئی کرائے پر گھر لیں یا مکان لیں تو کوشش یہ ہو کہ ہاں کہ مسجد کے قریب ہو, جہاں ہمیں نماز کے لیے جانا آسان ہو. اللہ کے رسول تمام صحابہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مسجد بناتے تھے. اس لیے کہ مساجد مسلمانوں کے ایمان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں, مسلمانوں کے ایمان کی قلعے ہیں یہ مساجد. ان مساجد میں آ کر مسلمانوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنتا ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو, جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, مچھلی کو اگر آپ تھوڑے وقت کے لیے پانی سے نکال دیں مر جائے گی, ایسے ہی مسلمان بندہ اگر مسجد سے اللہ کے گھر سے کٹ جائے تو پھر یہ اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے, اس کے ایمان کی موت ہو جاتی ہے, وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے, اعمال سے دور ہو جاتا ہے. تو جس طرح مچھلی پانی میں محفوظ ہے, اس کی زندگی بہترین گزر رہی ہے, ایسے ہی مسلمان کی زندگی بھی جب مسجد کے ساتھ جڑی رہے گی تو انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ ہوگا, اعمال کا ذوق بھی ہوگا, خواہش بھی ہوگی کہ میں کوئی نیک عمل کروں, نیک انسان بنوں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ, ہمارا ایمان اعلیٰ ہو جائے, بلند ہو جائے, ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں, اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے, اپنی مسجدوں کا رخ کرنا ہے. کوشش کریں 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت مسجد میں پڑھیں, اور نماز سے ہٹ کر بھی اپنے اوقات مساجد میں گزارنے کی کوشش کریں. یہاں بعض لوگوں کو ایسے بھی ہوتے ہیں مسجد میں آ کر ان کا دل ایسا تنگ ہو رہا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں یار کس وقت بس کوئی جمعہ ہے یا نماز ہے ختم ہو رہا ہم یہاں سے بھاگیں. اللہ کے گھر میں آ کر بھی دل تنگ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ چونکہ اللہ کے ساتھ دلی تعلق کوئی نہیں ہے. ہمارا جس کے ساتھ دوستی تعلق واسطہ ہو تو اس کے گھر میں جا کر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے؟ نہیں. ہم اپنے ویلے سنگیوں کے ساتھ جا کر گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں ان کے گھر میں, بھائی گھنٹے کو 2 گھنٹے گزر گئے یار پتہ بھی نہیں چلا یہ تو کیا ہو گیا. لیکن اللہ کے گھر میں 10 منٹ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ, دلی تعلق نہیں ہے. لیکن جس آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو وہاں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے خاندان میں, رشتے ناتے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, اور آنا جانا اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ تعلق زیادہ ہوتا ہے, رشتہ قریب کا ہوتا ہے. تو ہمارا اللہ کے گھر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی ربط ہی نہیں ہے. مسجد میں آنا جانا ہی ہمارا بہت کم ہو گیا, قلیل ہو گیا. اتنی بڑی بڑی آبادیاں ہیں, مسجدوں میں 2 صفیں ہیں نمازیوں کی, کوئی ذوق نہیں, کوئی شوق نہیں. تو مساجد یہ مسلمانوں کے ایمان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں, اس لیے مساجد از حد ضروری ہیں. اور مساجد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. مساجد کس کی ہیں؟ اس پر کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے. اس پر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مساجد اللہ کی ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت کسی مسجد پر نہیں ہے. نہ کوئی حکومت, نہ کوئی وزیر, نہ کوئی مشیر, کسی کی حاکمیت میں نہیں ہے, صرف اللہ کی حاکمیت میں ہے. ایک واقعہ علماء نے لکھا نا کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بڑا نیک خلیفہ بھی گزرا. پہلے کچھ حالات اس کے ٹائٹ تھے, بعد میں یہ نیک ہو گیا. تو اس کے زمانے میں ایک دن یہ بڑے جلال میں آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج رات تم میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں, میں تمہیں 3 طلاقیں دوں گا. بہت جلال میں تھا. اگر آج رات تو نے میری سلطنت میں گزاری تو میں تیرے لیے 3 طلاق. اب اس کی سلطنت بھی تھوڑی تو نہیں تھی, وہ تو کہاں بغداد سے لے کر ہندوستان کے پنجاب تک تو وہ آیا ہوا تھا. اب بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے سوچا یار یہ میں نے کون سی شرط لگا دی, یہ اب شام بھی ہونے والی ہے, رات سے پہلے پہلے یہ کہاں سے میری سرحدیں چھوڑ کر نکل سکتی ہے, یا اس دور میں کوئی جٹ طیارہ بھی افسولہ تو نہیں تھا کہ اس پہ بٹھاؤں اور رات سے پہلے پہلے اس کو سرحد سے باہر نکال دوں. بڑا پریشان ہو گیا.
اس کی سلطنت حاکمیت بہت بڑی وسیع اور عریض تھی. بعض علماء نے لکھا کہ ہمارے یہ فیصل آباد تک اس کی حاکمیت تھی خلیفہ ہارون الرشید کی. بہت پریشان ہو گیا, اس نے بغداد کے سارے علماء کو جمع کیا. تو بھائی کیا کرو, میں نے یہ مسئلہ کر دیا, معاملہ بن گیا, اس کا کوئی حل بتاؤ. تو سب نے کہا کہ حضرت صاحب دو صورتیں, اگر یہ یہاں رہے گی تو اسے طلاق ہو جائے گی, اور اگر اس کو تم طلاق سے بچانا چاہتے ہو تو رات سے قبل اس کو اپنی سرحدوں سے پار کر دو. اس نے کہا بھائی میں کیسے کروں, اگر میں اس کو گھوڑے پر بھی بٹھاتا ہوں پھر بھی میری سرحد حاکمیت کو پار کرنے کے لیے اسے کافی وقت چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا. بہت پریشان ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ بھئی اچھا بتاؤ کہ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی شاگرد ہے کہ نہیں. کسی نے بتایا کہ جی حضرت امام ابو یوسف, قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں. کہا کہ ان کو بلاؤ, وہ میرا مسئلہ حل کریں گے. یہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے بڑی غریب گھرانے کے تھے, بہت غریب تھے, اور ان کی والدہ ان کو کام کے لیے بھیجتی تھیں. یہ راستے میں چھپ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے, اور وہاں بیٹھ کر ان سے اسباق علم سیکھتے تھے. شام کو جاتے تو والدہ پھر ٹھوکائی کرتی, یار میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا, تو جا کے ویلا مسجد میں مولوی کے پاس بیٹھ گیا. کچھ دن ایسے چلتا رہا نا. ایک دن ان کی والدہ سیدھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ گئی اور کہنے لگی, یار اے ابو حنیفہ تو امیر آدمی ہے, مالدار آدمی ہے. امام صاحب بہت امیر آدمی تھے, اللہ نے ان کو بڑا مال سے نوازا تھا. بھائی تو امیر آدمی ہے, میں غریب عورت ہوں, یہ میرا بیٹا اگر تیرے پاس بیٹھ جاتا ہے, یہ مزدوری نہیں کرتا, تو گھر کا نظام کیسے چلے گا. تو امام صاحب نے کہا اللہ کی بندی ہے, بڑھیا کیوں جلال میں آ رہی ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ بیٹا بادشاہوں کے دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا, اور یہ بادشاہوں کے پاس بیٹھ کر فالودہ اور پتہ نہیں کیا کیا کھائے گا. اس نے کہا یار یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے تو, کہاں میں غریب عورت اور کہاں یہ میرا بیٹا اور بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھے گا. اس نے کہا تو فکر نہ کر, ایسا ہوگا. بہرحال وہ چلی گئی. امام صاحب نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مجلس میں لانا شروع کر دیا, اور ان کو تھوڑا بہت خرچ ان کے گھر والوں کے لیے, گھر کے ضروریات کے لیے دینے لگے. ویسے بھی مالدار تھے. انہوں نے کہا یار ایک بندہ بڑی خوشی سے دل سے پڑھ رہا ہے, چلو اسے پڑھنا چاہیے, تیرے گھر کا جو روزی روٹی ہے چلو انشاءاللہ میں اس کی کفالت کروں گا. تو یہ اس انداز میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں, اور بڑے قابل شاگرد ہیں. شاگرد تو بہت سارے ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر انسان پھر فخر بھی کرتا ہے, یار مزہ آ جاتا ہے, یار ہاں واقعی یہ میرا شاگرد ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو امام صاحب بڑے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب آدمی بھی تھے. تو ایک دن ان کے گھر کے ساتھ جس گلی میں یہ رہتے تھے نا, اس کے ساتھ ایک ہندو بھی رہتا تھا. تو ہندو نے اس گلی کو تنگ کرنا شروع کر دیا, یعنی ناجائز تجاوزات. جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ گلی ویسے بھی تنگ ہوتی ہے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اور تھوڑا سا تنگ کریں, تو تھوڑا کوئی پتھر پھینک دیا, آگے گلی میں تھوڑا قبضہ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, ادھر بورنگ کر دی, ادھر یہ کوئی سوراخ بنا دیا کہ چلو قبضہ کریں. ہوتا ہے نا ایسا. حالانکہ گلی کے اندر بالکل جائز ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں بور کروائیں, اس طرح کریں, وہ آپ کا حق ہی نہیں, آپ اپنی زمین کے اندر کریں. لیکن قبضہ مافیا تو ہر طرف ہے ماشاءاللہ. تو وہ جو ہندو تھا وہ دیوار آگے آگے کر رہا تھا, بہت تنگ ہو گئی گلی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یار اللہ کے بندے کو رحم کر, یار تو نے گلی ساری تنگ کر دی, قبضہ کر دیا. اس نے کہا چھوڑ تو یار, تو جب پالکی پر بیٹھ کر آئے گا نا تو میں گلی کھول دوں گا. جب تو پالکی پر, پالکی اس دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے پراڈو تھی, پالکی سواری, جب تو اس پر بیٹھ کر آئے گا میں تیرے لیے گلی کھول دوں گا. اللہ کی قدرت ایسے کہ ادھر ہارون رشید کا یہ مسئلہ ہو گیا. امام ابو یوسف پہنچ گئے اور سارا قصہ سنا دیا ہارون رشید نے, میں نے یہ کہہ دیا. اس نے کہا پریشانی ہی نہیں ہے, آپ ایسا کرو کہ آج رات اپنی بیوی کو اپنی حاکمیت کی کسی بھی مسجد میں رات گزار دو. کیا کر دو؟ آج رات آپ اپنی اہلیہ کو بولو کہ آپ کی حاکمیت میں جتنی بھی مساجد ہیں ان میں سے کسی ایک مسجد میں آپ رات گزار دو. اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کہا کہ اگر آج رات تو نے میری حاکمیت میں رات گزاری تو تجھے طلاق ہوگی, اور مساجد پر کسی کی حاکمیت نہیں ہے. مساجد کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. لہذا جہاں جب یہ رات یہ گزارے گی تو آپ کا قصہ معاملہ درست ہو جائے گا, صبح یہ واپس آپ کے پاس آ جائے گی, طلاق بھی نہیں ہوگی. سارے علماء حیران ہو گئے, یار کیسے مسئلے کا حل بتایا. اور ہارون الرشید تو اتنا خوش ہو گیا. یہ ملکہ زبیدہ تھیں, ہارون الرشید کی بیوی, اور بڑی محبوب بیوی تھیں, اپنے خاندان سے تھیں, لیکن غلطی جذبات میں انسان کر دیتا ہے, تو بڑا خوش ہو گیا.
تو پھر ہارون رشید نے کہا کہ بھائی امام ابو یوسف